آج 6 रबीउल अव्वल पहली जुमेरात का दिन है। रबीउल अव्वल के बाबरकत दिनों में से एक ऐसा दिन जिसे गफलत में गुजार देना शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी बन जाए। आज सिर्फ 10 रुपए की टाफियां ले आए, उन पर कुरान पाक की ये मुबारक सूरत पढ़कर अल्लाह के रजा के लिए बांट दे। हो सकता है जिससे आप मामूली सी टाफी समझकर किसी के हाथ में दे, वही सदका आपके लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। शाम को कोई नेक इंसान आपके लिए ऐसी दुआ कर दे जिसका असर आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखें, अल्लाह के यहाँ नीयत देखी जाती है, चीज की कीमत नहीं। इसलिए दिल में यकीन रखें, दिखावे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने रब की रजा के लिए ये अमल करें। फिर हाथ उठाकर अपनी वो दुआ मांगें जो आपने बरसों से अपने दिल में छुपा रखी है। बेशक अल्लाह के खजाने बेहिसाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज 6 रबीउल अव्वल पहली जुमेरात का ये बाबर का दिन है और रबीउल अव्वल वो मुबारक महीना है जिसमें नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की याद ताज़ा होती है। और मुसलमान इस महीने में कसरत से दुरूद सलाम, जिक्र इलाही, नेकी, सदका खैरात और सीरत रसूल पर गौर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज के दिन को नेकी, दुआ और अल्लाह की तरफ रुजू में गुजारना हमारे लिए बाइस सआदत है। आज मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 10 रुपए की टाफियों पर पढ़ा जाने वाला एक आसान सा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जरा सोचें, सिर्फ 10 रुपए, लेकिन अगर यही मामूली सा सदका किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए और आप इसे अल्लाह की रजा के लिए करें तो ये आपके लिए नेकी का जरिया बन सकता है। इंसान सारी जिंदगी रिज़्क की तलाश में भागता रहता है, कभी नौकरी के लिए परेशान, कभी कारोबार के लिए फिक्रमंद, कभी कर्ज का बोझ, कभी घर के हालात, कभी औलाद की फिक्र और कभी रिश्तों की परेशानी। इंसान रात को सबके सामने मुस्कुरा देता है, लेकिन जब तन्हाई में अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती है, या अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा। अगर आप भी आज किसी जायज़ हाजत के लिए दुआ कर रहे हैं तो इस वजीफे के तरीके को पूरी तवज्जो से सुने, क्योंकि मैं आपको वजीफा पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि 10 रुपए की टाफियां कैसे लेनी है, उन पर क्या पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है और फिर उन टाफियों को किस तरह सदका करना है। रबीउल अव्वल का महीना हमें मोहब्बत रसूल, दरूद व सलाम, हुस्न अखलाक, सदका, नेकी और अल्लाह की इताअत की तरफ मुतवज्जे होने का मौका देता है। इस महीने में अपने दिल को दुनिया की बेशुमार फिक्रों से निकालकर अल्लाह की याद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की तरफ मुतवज्जे करना एक खूबसूरत अमल है। लिहाजा आज 6 रबीउल अव्वल पहली जुमेरात के दिन अगर आप रिज्क में बरकत चाहते हैं, अपने घर में सुकून चाहते हैं, हलाल रिज़्क की तलाश में हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, कारोबार में बेहतरी चाहते हैं या अपनी किसी जायज़ हाजत के लिए दुआ करना चाहते हैं तो इस मौका को नेकी और दुआ में इस्तेमाल करें। कुछ लोग गोश्त का सदका करते हैं, कुछ दालें तकसीम करते हैं, कुछ अंडे का सदका देते हैं और कुछ अपनी इस्तात के मुताबिक खाना या मीठी चीज बांटते हैं। सदका अपनी इस्तात के मुताबिक किया जा सकता है। आज आपने सिर्फ 10 रुपए की टाफियां लेनी हैं और उन पर बताया गया अमल करना है और फिर उन्हें बच्चों में अल्लाह की रजा के लिए तकसीम करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चों में टाफियां बांटता है, कोई बिस्किट देता है और कोई मीठी चीज तकसीम करता है। कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी चीज किसी बच्चे के चेहरे पर कितनी बड़ी खुशी ले आती है? इसलिए जब आप ये टाफियां तकसीम करें तो दिल में दिखावे की ख्वाहिश ना हो बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा और नेकी की नीयत हो। और अब असल बात सुने, क्योंकि आगे मैं आपको वो मुकम्मल तरतीब बताने वाला हूँ जिसके मुताबिक आपने इन 10 रुपए की टाफियों पर अमल करना है। क्या पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है, नीयत कैसे करनी है और अमल मुकम्मल होने के बाद उन टाफियों को कैसे तकसीम करना है, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नया घर चाहते हैं तो अल्लाह से हलाल और बाबरकत घर की दुआ करें। गाड़ी चाहते हैं तो अल्लाह से बेहतर और हलाल सवारी मांगे। नौकरी चाहते हैं तो हलाल रोजगार की दुआ करें। कारोबार चाहते हैं तो बरकत मांगे। शादी चाहते हैं तो नेक और मौजू शरीके हयात की दुआ करें। कर्ज में हैं तो अल्लाह से कर्ज की अदायगी में आसानी मांगे। और अगर आपको बेटी के रिश्ते की फिक्र है, बार बार रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनते बनते रह जाती है, तो अल्लाह से नेक और बेहतरीन रिश्ते की दुआ करें। याद रखें, रिश्ते, रिज्क, औलाद और मुस्तकबिल सब अल्लाह के इख्तियार में है। हमारा काम दुआ करना, जायज़ कोशिश करना और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है। एक बात हमेशा दिल में मजबूत रखे, 10 रुपए की टाफियों में कोई गैबी ताकत नहीं, ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये टाफियां सिर्फ सदके का एक जरिया है। दुआ अल्लाह से मांगनी है, उम्मीद अल्लाह से रखनी है और नतीजा भी उसी के इख्तियार में समझना है। अल्लाह जब अपने बंदे के लिए आसानी चाहता है तो ऐसे रास्ते पैदा कर देता है जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। कभी एक छोटा सा सबब बड़ी आसानी का जरिया बन जाता है, कभी एक दुआ इंसान की जिंदगी बदल देती है और कभी एक नेकी दिल को वो सुकून दे देती है जो दुनिया की दौलत भी नहीं दे सकती। आज 6 रबीउल अव्वल पहली जुमेरात के इस दिन को गफलत में ना गुजारे।
چند لمحوں کے لیے دنیا کے کام روکیں، وضو کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور اپنی جائز حاجات کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اگر کسی کے دل میں آپ کے لیے ناراضگی ہے تو اللہ سے صلح اور محبت کی دعا کریں۔ اگر کوئی کام رکا ہوا ہے تو اللہ سے خیر کے ساتھ اس کے مکمل ہونے کی دعا کریں۔ اگر راستے بند محسوس ہوتے ہیں تو اللہ سے آسانی مانگیں۔ اگر رزق کم ہے تو حلال رزق اور برکت مانگیں۔ آپ یہ عمل نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور مقصد جائز ہو۔ آپ کو جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی چند لمحے میسر آئیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور 10 روپے کی ٹافیاں اپنے سامنے رکھ لیں یا اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں۔ پھر اپنے دل کو دنیا کی فکروں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مختصر اور آسان سا درود پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے تو درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام کی دعا شامل ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود شریف کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کی بشارت ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے آج اس بابرکت مہینے ربیع الاول میں ایک بار میرے ساتھ بھی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو اللہ سے نیک اور بابرکت گھر مانگیں۔ نئی گاڑی چاہتے ہیں تو حلال وسیلے سے بہتر سواری کی دعا کریں۔ نوکری چاہتے ہیں تو حلال روزگار مانگیں۔ شادی چاہتے ہیں تو نیک اور بہترین شریک حیات کی دعا کریں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو اللہ سے قرض کی ادائیگی میں آسانی مانگیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں تو ان کے لیے نیکی، ہدایت اور بہترین نصیب کی دعا کریں۔ اگر بچوں کے رشتے کی فکر ہے تو اللہ سے نیک اور موضوع رشتے کی دعا کریں۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے تو اللہ سے محبت، رحمت اور سکون مانگے۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حاجت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ ٹافیاں صرف صدقے کا ایک ذریعہ ہیں، اصل عطا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اب اپنی تمام جائز حاجات کو دل میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ پھر چند لمحے رکیں، اپنے دل کو سنبھالیں اور محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تعوذ پڑھ کر شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگیں اور بسم اللہ کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کریں۔ جب آپ نیت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب اپنی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف کر لیں۔ دنیا کی پریشانیاں چند لمحوں کے لیے بھول جائیں، موبائل ایک طرف رکھ دیں، لوگوں کی باتیں بھول جائیں، اپنے دکھ، اپنے آنسو، اپنی ناکامیاں اور اپنی فکریں اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ اپنے رب کے حضور عاجزی سے بیٹھے ہیں، جیسے دنیا کی ہر آواز خاموش ہو چکی ہے اور آپ کے دل سے صرف ایک ہی آواز نکل رہی ہے، یا اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں، میری جائز حاجت پوری فرما، میرے لیے آسانی پیدا فرما اور مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اسے بہت توجہ اور یقین کے ساتھ سن لیں۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام پر مشتمل ہے، یا حفیظو۔ الحفیظو کا مطلب ہے حفاظت فرمانے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی محافظ ہے۔ جب انسان خوف، پریشانی اور بے یقینی کے عالم میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے اپنے دل میں ایک ایسا سکون محسوس ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو اپنی جان، اپنے گھر، اپنے کاروبار، سفر یا کسی آنے والی پریشانی کا خوف رہتا ہے، اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا، اگر حادثات اور مشکلات کے خیال سے دل گھبراتا ہے تو آج اس وظیفے کو اللہ کی رضا اور حفاظت کی دعا کی نیت سے پڑھیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں رکاوٹیں بہت بڑھ گئی ہیں، گھر میں سکون نہیں، کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، یا دل ہر وقت خوف اور بے چینی میں مبتلا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام یا حفیظ کو پڑھتے ہوئے اپنے رب سے حفاظت، آسانی اور خیر کی دعا کریں۔ یاد رکھیے، حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم اس کے مبارک نام کا ذکر کرتے ہیں اور اسی سے پناہ اور حفاظت مانگتے ہیں۔ اب 10 روپے کی ٹافیاں اپنے پاس رکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ یا حفیظ پڑھنا شروع کریں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظ 1 بار، یا حفیظ 2 بار، یا حفیظ 3 بار۔
اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار جب آپ یا حفیظو پڑھیں تو اپنے دل میں یہ دعا رکھیں، اے میرے اللہ، تو ہی میرا محافظ ہے، مجھے ہر جائز نقصان سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے اور ہر ایسی چیز سے محفوظ فرما جو میرے لیے نقصان دہ ہو۔ میرے گھر، میرے اہل خانہ، میرے رزق اور میرے مستقبل میں خیر و برکت عطا فرما۔ اور جب 11 بار مکمل ہو جائے تو جلدی سے کوئی نتیجہ اپنے اوپر لازم نہ سمجھیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جائز اسباب اختیار کریں اور دل سے دعا کرتے رہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع، ذکر اور دعا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ پہلے نمبر پر 10 روپے کی ان ٹافیوں کے ساتھ آپ نے یا حفیظو 11 مرتبہ پڑھ لیا تو اب ان ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ اور اب بغیر کسی وقفے کے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ دوسرا وظیفہ قرآن پاک کی ایک نہایت مختصر مگر عظیم سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت سورہ کوثر ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا، عبادت اور اپنے رب کی طرف رجوع کا پیغام دیتی ہے۔ سورہ کوثر کے فضائل بیان کرنے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن اس سورت کے نزول کے پس منظر میں ایک نہایت درد بھرا واقعہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کے ایک موقع سے گزر رہے تھے جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور مخالفین نے آپ کو طعنے دیے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی عطا فرمائی اور سورہ کوثر نازل فرمائی۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ایک طرف اپنے بیٹے کی جدائی کا غم، دوسری طرف لوگوں کے طعنے، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی غم آتا ہے، کبھی پریشانی، کبھی نقصان، کبھی لوگوں کے طعنے اور کبھی ایسے حالات جن میں انسان خود کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں قرآن کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا ذکر اور دعا دل کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ اس لیے آج سورہ کوثر کو صرف دنیاوی فائدے کے تصور سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، قرآن کی تلاوت اور ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ اب اپنی توجہ مکمل طور پر سمیٹ لیں اور میرے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا فرمائی اور عبادت و قربانی کے ذریعے اپنے رب کی بندگی کا حکم دیا۔ اس لیے اس سورت کو پڑھتے ہوئے دل میں یہ احساس رکھیں کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، میری پریشانی کو جانتا ہے اور میرے لیے جو بہتر ہے وہی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اب سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، جلدی بالکل نہیں کرنی۔ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، الفاظ اور تلفظ درست رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت احترام اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہر مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اپنی جائز حاجت رکھیں۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خیر، برکت اور حلال رزق چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی اولاد اور نسلوں کو ایمان، صحت، عزت، حلال رزق اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور اپنی تمام حاجات صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا حفیظو 11 مرتبہ پڑھ کر ٹافیوں پر پھونک مار دی، اور اب دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ کر ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی عظمت، زندگی، قومیت کی صفات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب میرے حال کو جانتا ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک شخص بھی آج 10 روپے کی ٹافیوں کے صدقے کے ساتھ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے تو اسے اللہ تعالیٰ سے حفاظت، سکون، خیر اور برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر کسی چیز کا خوف دل میں ہے تو اللہ سے پناہ مانگے، اگر زندگی میں رکاوٹیں ہیں تو اللہ سے آسانی مانگے، اگر کاروبار میں مشکلات ہیں تو حلال رزق اور برکت کی دعا کریں، اگر رشتے میں رکاوٹ ہے تو اللہ سے خیر کے ساتھ بہترین راستہ کھلنے کی دعا کریں، اور اگر آپ کو کسی کے حسد، دشمنی یا بری نیت کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں، کسی شخص کے لیے نقصان یا بد دعا نہ کریں۔ اب سب سے اہم بات سن لیں کہ یا حی یا قیوم کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف الفاظ دہرانے کی بجائے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل کی وہ حاجت اللہ کے سامنے رکھیں جو آپ نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔
اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو انہیں روکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل کی عاجزی اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا ایک اظہار ہے۔ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا، کب اور کس صورت میں بہتر ہے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظ 11 مرتبہ، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 33 مرتبہ اور تیسرے نمبر پر یا حی یا قیوم 21 مرتبہ۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اب آخر میں وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب 10 روپے کی ٹافیاں جنہیں آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے انہیں اب صدقے کی نیت سے بچوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اپنے گلی، محلے یا گھر کے بچوں میں یہ ٹافیاں خوشی کے ساتھ بانٹ دے۔ کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اسے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی میٹھی چیز دینا اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ایک خوبصورت نیکی ہے۔ جب آپ یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کریں تو دل میں یہ نیت رکھیں، یا اللہ میں یہ صدقہ صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے گھر، میرے اہل خانہ، میرے رزق اور میری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، مجھے ہر جائز آفت اور مصیبت سے محفوظ فرما اور میری جائز حاجات میں میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ یاد رکھیں صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور دعا بھی اسی رب سے کریں۔ اصل عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر عمل کے بعد دل میں سکون محسوس ہو، گھبراہٹ کم ہو یا طبیعت ہلکی محسوس ہو تو اسے اللہ کی طرف رجوع سے ملنے والا اطمینان سمجھے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان صرف دولت مند ہو جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ حلال رزق، سکون، صحت، عزت، برکت اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے مگر اپنی جائز کوشش بھی جاری رکھے۔ دعا کے ساتھ اسباب اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشش کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ میری دعا ہے یا اللہ جو شخص اس وقت یہ عمل سن رہا ہے اس کے دل کی جائز حاجت پوری فرما، اس کے گھر میں سکون عطا فرما، اس کے رزق میں حلال برکت اور کشادگی عطا فرما، اس کے قرض آسان فرما، اس کے جائز کاموں میں آسانی پیدا فرما، اس کے اہل خانہ کو سلامت رکھ اور اسے ہر چیز سے محفوظ فرما جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ یا اللہ جو مانگا ہے اسے خیر کے ساتھ عطا فرما، اور جو مانگنا بھول گئے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو اپنے فضل سے بن مانگے عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک خوبصورت نام کو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا ایک مبارک نام کسی دوسرے شخص کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔